गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को वाइब्रेंट करने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कराना लाजमी है। ये बागमती का गुंबद जो यहाँ पे जोड़ा गया, इनमें से कोई भी पीटीआई का नहीं है, एक भी बंदा पीटीआई का नहीं है। ये कुंभ जमा हो गया, मतलब एक जगह से गारा उठाया, दूसरी जगह से मतलब लकड़ी उठाई, तीसरी जगह से खिड़की उठाई, चौथे जगह से दरवाज़ा उठाया। अपोजिशन लीडरी चलाना तो बहुत आसान है आपने, लेकिन इस हुकूमत के साथ अपोजिशन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है। इनको महीने महीने इस्लामाबाद में होते हैं, पीछे से वज़रा भी जाते हैं, पीछे मेंबर्स भी जाते हैं, फिर सब के सब इस्लामाबाद GB हाउस में जमा होते हैं, वहाँ पे गप्पे लगाते हैं। ये सोना इनकी आदत है। फ़र्ज़ करें कि किसी को ये नज़र आ गया कि मतलब शाम को उसने कोई मीडिया देखी है या कोई वीलाग देखा है, उसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती हुई नज़र आ गई, तो उसने पार्टी को डिच करना शुरू किया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, मैं फिर इनके साथ क्यों रहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से ऐवान तक। नाजरीन 2021 अपने इख्तितामी मराहिल में है। हर बंदा, हर शख्स, हर ज़िम्मेदार अपने तजुर्बात से गुज़रता है, उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि वो साल उनका कैसा रहा। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को कि इनसे हम इनके तजुर्बे के बारे में पूछेंगे कि एक साल तजुर्बा कैसा रहा। इनकी असम्बली के अंदर भी जो है ना एक साल मुकम्मल होने वाला है, तो 4 हवालों से इनके सामने इनकी जिम्मेदारियों का तयन करेंगे। नंबर 1 एज अपोजिशन लीडर GB, एंड नंबर 2 पार्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी गिलगित बल्तिस्तान। नंबर 3 हल्के के नुमाइंदे, क्योंकि वो वहाँ के इलेक्टेड हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। एंड थर्ड एज अ वकील, इनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। अमजद साहब, थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम देने का। कैसा रहा साल 2021 इख्तितामी मराहिल में है? 4 जिम्मेदारियाँ जैसे मैंने अपने इंट्रो में गिन के बता दी। हाँ, बहुत शुक्रिया। 2021 मेरी अपने हिसाब से सियासी कैरियर में सबसे तलख साल, मतलब ये जो 12 महीने गुजरे, बहुत मुश्किल के महीने हमने ये 2021 का गुजारे। उसकी वजह ये थी कि चूँकि नवंबर में इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के बाद का जो प्रोसेस था, उसके बाद लोगों के बहुत ज़्यादा जज्बात थे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बड़े मतलब हाइप के ऊपर उनके जज्बात पहुंच गए थे। और बदकिस्मती ये है कि इस पूरे साल में निज़ाम ज़िंदगी में जमूत रहा, निज़ाम ज़िंदगी के ऊपर जमूत रहा। अब हम इसको इस हिसाब से देखें कि गिलगित बल्तिस्तान की 20 लाख आबादी है, फ़र्ज़ करें। इस आबादी को इस पूरे साल में हुकूमत की तरफ से कोई एक तोहफ़ा, किसी किस्म की सहूलत मुयस्सर नहीं हुई, किसी भी किस्म की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं हुई। न रोज़गार के ज़रियों के ऊपर कोई ओपनिंग हुई, न डेवलपमेंट साइट के ऊपर कोई काम हुआ, और न ही कारोबारी हवाले से कोई एक्टिविटी हुई, न ही एग्रीकल्चर साइट के ऊपर हमने कोई प्रोग्रेस देखी। और ऊपर से चूँकि मतलब गिलगित बल्तिस्तान की इकानमी में बड़ा किरदार होता है सोस बॉर्डर का, पूरे इस साल में सोस बॉर्डर भी बंद रहा। मतलब मार्केट इकानमी जो हमारी है इस वक्त, जो गिलगित बल्तिस्तान की है, जो मार्केट है, वो सिर्फ सैलरीड क्लास के मतलब डिस्बर्समेंट है उसके ऊपर पूरी डिपेंडेंट है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि मतलब गिलगित बल्तिस्तान के जो हालात रहे, मतलब किसी का भी कोई तकलीफ़ दूर नहीं हुई। ना हेल्थ सेक्टर के ऊपर कोई काम हुआ, ना एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कोई काम हुआ, न ही बजट खर्च हुआ। और पिछले 1-1.5 साल पहले से, तकरीबन 1 साल पहले से, चूँकि डेवलपमेंट जमूत का शिकार था, और इस हुकूमत के आने के 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी आज तक कोई एक जगह में कोई गिनती नहीं लगी है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई डिसबर्समेंट नहीं हुई है, कोई मतलब लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर कोई खर्चा नहीं हुआ। अब जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी तकरीबन मराद याफ्ता अवाम लोगों के ऊपर हो रहा है, मतलब गरीब अवाम के लिए उसमें कुछ भी नहीं रखा गया। मराद याफ्ता लोगों को मुस्तफ़ीद किया जा रहा है, उन्हीं के लिए मतलब पॉलिसीज़ बनते हैं, उन्हीं के लिए डेली की बुनियाद पे। जितनी फ़ाइलें मैं देखता हूँ, कहीं पे अपग्रेडेशन है, कहीं पे मतलब इंसेंटिव की फ़ाइल है, 54,000 मुलाजिमीन को ही मतलब कोई मुफादात देने हैं, उनको मराद देने हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा निज़ाम चल रहा है, उन्हीं के ऊपर ख़त्म हो रहा है।
ان کے علاوہ جو 54,000 کے علاوہ جو لوگ ہیں 20 لاکھ لوگ جو بستے ہیں ان کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. مطلب اس میں پارلیمنٹیرینس ہیں, چلو ممبرس ہیں, گورنمنٹ کے اندر بہت ساری اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, کچھ بے روزگاروں کو روزگار ملا ہے, وہ بھی حکومتی عہدوں کے اوپر تو ملا. مطلب حکومت کے وسائل کو جس طرح نوچا جا رہا ہے, جس طرح لوٹا جا رہا ہے, لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے, وہ بڑا خطرناک عمل ہے. اگر ہم اس کو دوسری طرف بھی دیکھیں کہ مطلب اس گورنمنٹ کا جو گلگت بلتستان کے وسائل پہ جو ہاتھ صاف کیا اس کی کیلکولیشن کریں تو اس کی کیلکولیشن بھی یہ 370 ارب کی جو راہ کلابر ہیں اس سے زیادہ کی ان لوگوں نے نقصان دیے. نقصان زیادہ ہوا ہے میرے حساب سے. رائٹ. اچھا قطع کلامی معاف امجد صاحب, یہ تو اپوزیشن لیڈر آپ کا ایک واچ ڈاگ رول رہا جس نے آپ نے پیسمسٹک انداز میں یہ ساری کی ساری چیزیں آیا کہ بھئی گورنمنٹ کی طرف سے یہ انیشیٹو نہیں ہے. ایز پارٹی پریزیڈنٹ جو ہے نا, مطلب آپ نے کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ ایز پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہم چونکہ پارٹی چلا رہے ہیں, تنظیمیں ہم نے نئی بنانی تھی, تنظیموں کے اوپر ہم نے کام کیا, اپنے علاقوں میں ضلعوں کے اوپر اپنے ورکرز کے ساتھ ہم اٹیچ رہے, پورا پروسیس کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم بھی فرض کریں کہ پورے گلگت بلتستان کے اندر موبلائزیشن بھی کریں, کرنے کے بعد ایک بہت سٹرانگ اپنا مطلب اوپینین بلڈ کر کے لوگوں کے اندر چلے جائیں. جب تک گلگت بلتستان کے الیکشن وفاق کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ کی یہ ساری تحریکوں کا نتیجہ نہیں آتا ہے. گلگت بلتستان کے اندر پولیٹکس کو وائبرنٹ کرنے کے لیے پاکستان کے الیکشن کے ساتھ گلگت بلتستان کا الیکشن کرانا لازمی ہے. وہ ہونے کی صورت میں ہر جماعت پھر اپنے روٹس کے اوپر جا کے کام بھی کرے, محنت بھی کرے اور پھر نتیجہ خیز بھی ہو. ہم ساری محنت تو کرتے ہیں, آخر میں بالآخر جا کے کوئی کہیں پہ ریجنل کونسل آڑے آ جاتی ہے, کہیں پہ کوئی مولانا صاحب آڑے آ جاتے ہیں, کہیں پہ کسی کے کیا عزائم ہوتے ہیں. رات کو بیٹھ کے پھر مطلب سٹنگ گورنمنٹ جو ہے رات کو بیٹھ کے ان کو اندھیرے میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, ان کو لولی پاپ دکھاتے ہیں, ان کو ورگلاتے ہیں, ان سے پھر کام لیتے ہیں. اگلے دن اپنی جیسے تیسے کر کے گورنمنٹ فارمیشن کرتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں. یہ پچھلے 70 سال سے ہوتا رہا ہے, ابھی آگے بھی ہوتا رہے گلگت بلتستان. ویسے جنرلی جو ہے نا یہاں پہ جتنے بھی پارٹی پریزیڈنٹ ہیں امجد صاحب, یہ تو جس طرح آپ نے پوری کی پوری ایک ایکس رے کر کے گورنمنٹ کے جو ہے نا ایکشنز, انہوں نے مراعات یافتہ طبقے کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, عام پبلک کو نہیں کیا. ایک آپ نے مطلب وہ کر لیا, کیا کہتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کر لیا. تو پارٹی کے اندر ویسے یہ تو جو ہے نا بتا دیا وفاق کے ساتھ ہوں تو یہاں پہ اسٹیبلٹی آ سکتی, ورنہ ممکنات نہیں ہیں. یہ 24 حلقوں میں جتنے بھی ممبران ہوتے ہیں یا نمائندے ہوتے ہیں, چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق ہوتا ہے, پارٹی نظریے کی جو ہے نا پیروی میں زیادہ ہوتے ہیں یا ذاتی مفاد ان پہ زیادہ حاوی ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کیا تجربہ کیا رہا آپ کا؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. پارٹیوں کے لیے اپنا اوڑھنا بچھونا اپنا سارا کچھ پارٹیوں کے لیے مطلب اس کے اوپر یوٹیلائز کرتے ہیں. نظریات کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بانمتی کا کنبہ جو یہاں پہ جوڑا گیا ان میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کا نہیں ہے, ایک بھی بندہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. یہ کنبہ جمع ہو گیا, مطلب ایک جگہ سے گارا اٹھایا, دوسری جگہ سے مطلب لکڑی اٹھائی, تیسری جگہ سے کھڑکی اٹھائی, چوتھے جگہ سے دروازہ اٹھایا, آپ نے گھر تعمیر کیا. تو اس طرح کی بانمتی کو آپ نے جمع کیا, تو یہ بانمتی کا کنبہ ہے. ان کا انٹرسٹ جو ہے اس ٹینیور کی حد تک ہے. یہ ٹینیور جب تک ہے یہ ساتھ رہیں گے اور اس ٹینیور کے اندر وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر کام کریں گے. الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوگا؟ گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کا ہوگا. 20 لاکھ عوام سفر کریں گے, 20 لاکھ عوام کو نقصان ہوگا, وہ تکلیف میں رہیں گے. یہ مراد یافتہ لوگ ہیں کہ جیسے تیسے کر کے ان لوگوں نے اپنے الیکشنز ان لوگوں نے ون کیے. اب جا کے مطلب عہدے ان کے پاس آ گئے ہیں. اب فیصلوں کے اندر یہ اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کو بنیاد بنا کے فیصلے کرتے ہیں. تو انہیں کو مطلب سرو کرے گا یہ سسٹم, عوام کو سرو نہیں کرے گا. عوام اس وقت سرو ہوں گے جب عوام کے جنون نمائندے جو ہیں وہ اس فورم کے اندر آئیں گے اور ان کے مفادات کے اوپر کام کریں گے. ان کے لیے وہ کھڑے ہوں گے, قیام کریں گے, جدوجہد کریں گے, ان کے لیے پھر پالیسیز بنائیں گے, تو عوام کو پھر فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا. ویسے پارٹی پریزیڈنٹ شپ مشکل ہے یا پھر اپوزیشن لیڈرشپ مشکل ہے؟ اپوزیشن لیڈرشپ تو بہت آسان ہے. اپوزیشن لیڈری چلانا تو بہت آسان ہے. آپ نے سسٹم کے اندر اپنا اوپینین مطلب واچ ڈاگ کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. لیکن اس حکومت کے ساتھ اپوزیشن کرنا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے, چونکہ ان کی کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. جب حکومت کی کوئی ڈیلیوری نہ ہو, حکومت کی کوئی پالیسی نہ ہو, تو اپوزیشن کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا. ان کا ایک ہی کام ہے, یہ ہر دوسرے دن مطلب گلگت بلتستان میں آ کے 2-4 ایونٹس کرتے ہیں, پھر بھاگ کے اسلام آباد میں بیٹھے رہتے ہیں.
اور اسلام آباد میں مطلب ان کو مہینے مہینے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، پیچھے سے وزراء بھی جاتے ہیں، پیچھے ممبرس بھی جاتے ہیں، پھر سب کے سب اسلام آباد جی بی ہاؤس میں جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ گپے لگاتے ہیں. یہ سونا ان کی عادت ہے. تو اب گلگت بلتستان کا نظام جو حوالے ہے وہ تو بیوروکریسی کے حوالے ہے. آپ خود دیکھیں نا، اس وقت مطلب آپ کا ہوم سیکریٹری کی پوزیشن خالی ہے، فائنانس سیکریٹری کی پوزیشن خالی ہے. اچھا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ویسے پلیس کیا گیا ہے. پاور کا ڈپارٹمنٹ خالی ہے آپ کے پاس، مطلب پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ خالی تھا. تو مطلب کیا ہے، مطلب اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 20-25 دن مہینے مہینے آپ مطلب پورٹ فولیوز مطلب پوسٹنگز نہیں کر سکتے. اچھا امجد صاحب، یہ تو آ گئی آپ کی مطلب اپوزیشن لیڈر بھی. اب آتے ہیں پارٹی پریزیڈنٹ، سوری کانسٹیچوئنسی کی جو ریپرزنٹیشن ہے، حلقے کے لوگ خوش ہیں؟ سر یہ بہت مشکل سوال ہے. حلقے کے لوگ خوش ہونا یہ بہت مشکل کام ہے. مطلب حلقے کے لوگوں کو مطمئن کرنا، چونکہ ہم اپنی بساط کے مطابق ہم لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہم کھڑے رہیں اور اویلیبل رہیں لوگوں کے لیے. اپنے فونس اوپن رکھیں، ان کی بات سنیں، ان کو اچھی طرح انٹرٹین کریں. جو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے بینگ اپوزیشن ممبرس، ہم ان کا کام کرنے کی کوشش کریں. اچھا مشورہ دے دیں، ان کو اچھا حوصلہ دے دیں، ان کی بات سنیں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں. یہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم کر رہے ہیں. چونکہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، پالیسیز نہیں بنا سکتے. جب ہم پالیسیز نہیں بنا سکتے تو ہمارے پاس ایک ہی چیز رہتی ہے کہ ہم ان کے اچھے برے میں، ان کے مسائل کے اوپر، ان کے ایشوز کے اوپر اپنی آواز بلند کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے جدوجہد کریں. جو اپوزیشن کا رول ہے ان کے لیے ہم کرتے رہتے ہیں، وہ تو ہم کرتے رہیں. یہ جو 2021-22 کی اے ڈی پی میں اپنے حلقے کے لیے ویسے ریویو کیا ہے پھر سے؟ ابھی میرا خیال میں مارچ اپریل میں فزیکل ورک بھی سٹارٹ ہوگا، یہ حکومت کہہ رہی ہے. سر اے ڈی پی کے اوپر جو زیادتی ان لوگوں نے کی ہے وہ تو ابھی کورٹ میں ہے کیس، چونکہ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہاں سے ججمنٹ آنی ہے. چونکہ ہمارا موقف جو ہے وہ مطلب چیف کورٹ سے تو اس کو انڈورس کیا گیا. حکومت چونکہ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ہے، اپیل ان کی ہے، تو یہ میٹر کورٹ میں سب جوڈیس ہے. انشاءاللہ یہ چھٹیاں ختم ہوگی تو اس پہ بھی بات ہوگی، بہتری آ جائے گی. لاسٹ کوشچن امجد صاحب، ویسے یہ جنرل ایک انالیٹیکل کوشچن ہے، آپ نے اپنا انالیسس جو ہے نا سامنے رکھنا ہے. گلگت بلتستان میں حکومت وقت کو دیکھتے ہیں ہم، بعض ایسی ایگزامپلس ہمارے سامنے رہی نا، ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے لاسٹ الیکشن میں، وہ بھی ان کو چھوڑ کے نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں. پھر بہت سارے مطلب الیکٹیبلس مختلف حلقوں سے ان کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف زیادہ ہے، مطلب بنسبت ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپل پارٹی کے. واقعی آپ کا بھی یہی تجربہ ہے یا پھر جو ہے نا حقائق اس کے برعکس ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. ہر بندے نے اپنی پولیٹیکل مطلب اپنے مقاصد کو مد نظر رکھنا ہے. چونکہ ہم پارٹیز کے اندر ہیں، ہم پارٹی میں ہیں، ہماری پارٹی مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، ہم نے پارٹی میں رہنا ہے. ہم نے اس پارٹی میں رہنا ہے، چاہے پارٹی پہ مشکل کیوں نہ آئے. بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے لیے پارٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کے لیے ان کی ذاتی سیاست بڑی اہمیت رکھتی ہے یا ان کی ذات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جو پارٹی کے مفادات کو بنیاد بنا کے فیصلے کریں گے اور پارٹیوں میں رہیں گے. یہ پورے پاکستان کے اندر بہت ریئر فنامنا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو نظریات کے اوپر پارٹیوں میں رہتے ہیں. اب میں پیپلز پارٹی میں ہوں، چاہے پیپلز پارٹی مرکز میں ایک بھی سیٹ نہ لے یا پیپلز پارٹی کی حکومت نہ رہے، ہم نے پیپلز پارٹی میں رہنا ہے. ہمارا کام اس پارٹی میں رہنے کا ہے. ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، کوئی عہدہ میٹر نہیں کرتا ہے، نہیں کوئی منصب میٹر کرتا ہے. ہمارے لیے منصب کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے لیے پارٹی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو جب ہمارے لیے پارٹی کی اہمیت ہے تو ہم اپنے اسٹیشن کے اوپر ہیں، عزت سے ہیں. پتھر اپنے جگہ پہ وزن رکھتا ہے. جب پتھر اپنے جگہ سے ہل جاتا ہے تو پھر کہیں کا بھی نہیں رہتا، پھر وہ گرتا رہتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، ہر سیاستدان کا اپنی ایک سوچ ہے. تو بہت سارے سیاستدان اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب مرکز میں کس کی فارمیشن بن رہی ہے، اس فارمیشن کے حساب سے سوئچ اوور کرتے ہیں. ان کو ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کرنا، دوسری پارٹی چھوڑ کے تیسری پارٹی جوائن کرنا، اس کے لیے ان کے لیے کوئی امر مانے یا قباحت نظر نہیں آتی. لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ قباحت نظر آتی ہے. تو ہم اپنی پارٹی میں چاہے جس شکل میں بھی ہے ہماری پارٹی، ہم اپنی پارٹی میں رہیں گے، اس پارٹی کو لے کے چلیں گے. اچھا امجد صاحب، آپ کی جماعت جو ہے نا وفاق پرست جماعت ہے، چاروں صوبوں میں جو ہے نا آپ لوگوں کی ایگزسٹنس ہے. تو جتنے بھی آپ کے جو صوبائی صدور ہیں وہ جا کے الیکٹیبلس کو ہنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں ان کو، آپ ہماری پارٹی میں آئیں.
تو گلگت بلتستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے، تو آپ الیکٹیبلز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ظاہری بات ہے جب آپ میجورٹی میں ہوں گے تب آپ جا کے وہ کریں گے، کیا نام ہے، حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. جس طرح باقی پارٹیوں والے تو بڑا تگدو کرتے ہیں، ان کی طرف انویٹیشن دیتے ہیں، لوگ جوگ در جوگ جاتے ہیں. عام تاثر یہ پایا جاتا ہے حکمراں جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف و پیپل پارٹی کی طرف کوئی رخ نہیں کرتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت پہ کوئی آ جائے گا. مطلب ہر بندے کی اپنی سیاسی اپروچ ہوتی ہے، اس کے اپنے ذہن میں مطلب چیزیں ہوتی ہیں. فرض کریں کہ کسی کو یہ نظر آ گیا کہ مطلب شام کو اس نے کوئی میڈیا دیکھی ہے یا کوئی ویلاگ دیکھا ہے، اس کو مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ گئی، تو اس نے پارٹی کو ڈچ کرنا شروع کیا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے، میں پھر ان کے ساتھ کیوں رہوں. وہ مطلب اپنی فارمیشنز بنا رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یار، مرکز جو مرضی ہو، ہم اس پارٹی میں رہے ہیں، ہم اس پارٹی میں چلیں گے، ہم اس پارٹی کے لیے کام کریں گے. اس طرح کے بھی لوگ بہت زیادہ. اب ہمارے پاس جو لائن لگی ہوئی ہے اس وقت، ہم اس کو شوشا نہیں کرتے. مطلب ہماری ایک بھی بات آپ کے سامنے ہے، جن لوگوں کی فہرست ہمارے پاس ہے، جو لوگ شامل ہونا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، اس میں سے کوئی بھی ایک کارڈ ہمارا آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک کہ اعلان نہ ہو. اچھا امجد صاحب، ایک اور تاثر بھی جو ہے نا ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے گلگت بلتستان 3 ڈویژنز اور 10 اضلاع میں مشتمل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی ان 3 ڈویژنز اور 10 اضلاع میں متفق ہے، ساتھ ہے، ایک چھتری تلے ہے، کانفیڈنٹ ہے آپ کی لیڈرشپ پہ؟ سر اگر 2023 میں مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں اگر 2023 میں مرکز میں الیکشن کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں تو گلگت بلتستان میں گراس روٹ کے اوپر پارٹی ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اگر آپ گزر میں جائیں تو بھی گراس روٹ پہ آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی، دیامر میں جائیں گراس روٹ پہ پیپلز پارٹی نظر آئے گی، آپ کو بلتستان میں، گلگت میں، ہنزا میں، نگر میں آپ کو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نظر آئے گا. سارے امیدوار جو ہیں وہ الگ بات ہے، امیدواروں کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن ووٹ بینک اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں ہے، پی ٹی آئی کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے. پی ٹی آئی کے پاس مطلب پیپلز پارٹی جتنے مطلب ہمارے پاس جتنے ورکر ہیں اس کے حساب سے ہم پی ٹی آئی کو کبھی مقابلے میں سمجھتے ہی نہیں. ہمارا مقابلہ کبھی پی ٹی آئی سے نہیں ہونا. اگر 2023 میں انتخابات ہوں گلگت بلتستان میں وفاق کے ساتھ تو آپ کس کی حکومت دیکھتے ہیں؟ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اب بھی اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی 2/3 میجارٹی سے گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گی. کوئی ایسا میسج اس پلیٹ فارم سے 2021 کا اختتام ہے؟ سر 2021 کے اختتام میں مطلب 21 کا اختتام ہے، 22 میں داخل ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر بہت ظلم ہو، بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہے. جس قدر مہنگائی آئی ہے، جس قدر بے روزگاری کا عالم ہے، جس قدر مشکلات کے لوگ شکار ہیں، اور جس سردی میں لوگ آج ٹھٹر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے نمائندے کہاں ہیں اس وقت؟ دیکھیں مائنس ٹمپریچر کے اوپر لوگ مطلب ان کو بجلی میسر نہیں ہے، ان کے لیے مطلب فیول میسر نہیں ہے، ان کے لیے ہیٹنگ کا نظام میسر نہیں ہے. بہت زیادہ مشکل حالات ہیں. ان مشکل حالات میں آپ کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں عائشی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے، یہ کنٹراڈکٹری بات ہے. اگر 2023 میں انتخابات ہوں گلگت بلتستان میں وفاق کے ساتھ تو آپ کس کی حکومت دیکھتے ہیں؟ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اب بھی اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی 2/3 میجارٹی سے گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گی. کوئی ایسا میسج اس پلیٹ فارم سے 2021 کا اختتام ہے امجد صاحب؟ 2021 کے اختتام میں مطلب 21 کا اختتام ہے، 22 میں داخل ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر بہت ظلم ہو، بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہے. جس قدر مہنگائی آئی ہے، جس قدر بے روزگاری کا عالم ہے، جس قدر مشکلات کے لوگ شکار ہیں، اور جس سردی میں لوگ آج ٹھٹر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے نمائندے کہاں ہیں اس وقت؟ دیکھیں مائنس ٹمپریچر کے اوپر لوگ مطلب ان کو بجلی میسر نہیں ہے، ان کے لیے مطلب فیول میسر نہیں ہے، ان کے لیے ہیٹنگ کا نظام میسر نہیں ہے. بہت زیادہ مشکل حالات ہیں. ان مشکل حالات میں آپ کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں عائشی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے، یہ کنٹراڈکٹ. تھینک یو ویری مچ. ہمارے پروگرام میں جی ناظرین یہ تھے اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی امجد صاحب سے. ان کی یہ تینوں ذمہ داری، ایک ذمہ داری ویسے ہم نے چھوڑی، وہ اس کے پیشے سے متعلق تھی، ہمارے پاس ٹائم کی کمی کے باعث
3 ذمہ داریاں، اہم ذمہ داریاں. اپوزیشن لیڈر انہوں نے یہ محسوس کیا حکومت وقت نے ابھی تک 1 سال میں مراعات یافتہ طبقے کو نوازا ہے، عام پبلک کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. ایز پارٹی پریزیڈنٹ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ پارٹی کو سوئچ کرتا ہے یا دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے وہ اپنے مفادات کی غرض سے جاتا ہے، پارٹی نظریے کی غرض سے جو ہے نا نہیں جاتا ہے. تیسری بات حلقے کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا، ان کا بڑا مشکل اور ترش جو ہے نا جواب، ترش نہیں مین جو ہے نا ایک مایوس کن جواب تھا. سب کے ایکسپیکٹیشن کو ایڈریس کرنا مشکل کام ہے. اور ناظرین 2021 کا اختتام ہے، 22 جاری و ساری ہے. اگر 2022 میں آپ کے ارد گرد کوئی جملہ مسائل ہوں، ان مسائل کو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، ان کے حل کے لیے آپ اپنے حصے کی اینٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ اسکرین آپ کے لیے حاضر ہے. ہم سب مل کے گلگت بلتستان میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم اپنے حصے کی اینٹ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اسی میں انسانیت ہے، اس میں مسلمانیت ہے، اس میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.